नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं एक नई सुबह के साथ और आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर नामवर अलिम-ए-दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। खुश आमदीद मौलाना साहब, पुरतपा खैर मक़दम। शुक्रिया। तो नाज़रीन, पूरी टीम भी सलाम पेश करती है और शामिल होने की दावत दे रही है आपको आपके प्रोग्राम में। तो आज का मौजू है अल्लाह का अपने बंदे से शिकवा। जी हाँ नाज़रीन, अल्लाह ताला हमारा खालिक है, मालिक है, पैदा करने वाला है, पालनहार है और मालिक कौनो मकां है। उसकी रहमत भी बेपाया है, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि बंदा अपने रब से रूठा रहता है, अपने रब की रहमत से दूर रहता है, जबकि उसकी रहमत पुकार पुकार कर ये कहती है कि बंदे मैं तेरी शहरक से भी ज़्यादा करीब हूँ। लेकिन बंदा जो है वो अल्लाह ताला से गाफिल है। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि ए अल्लाह, मैं तेरी रहमत और तेरे बंदों के गुनाह देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा ए मूसा, पीछे देखो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब पीछे देखा तो वहाँ उन्हें एक समंदर नज़र आया। उसमें एक समंदर के पास एक दरख्त था, दरख्त पर एक चिड़िया बैठी थी और चिड़िया की चोंच में थोड़ी सी मिट्टी थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ये क्या? तो अल्लाह ताला ने कहा है मूसा, ये जो समंदर है ये मेरी रहमत है, ये दरख्त दुनिया है, चिड़िया इंसान है और इसकी चोंच में जो थोड़ी सी मिट्टी है वो इसके अगर ये मिट्टी को समंदर में गिरा भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह समंदर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसी तरह अपने बंदे के गुनाहों से मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर बात वहीं आती है कि बंदा अपने रब से दूर है, गाफिल है, जबकि अल्लाह ताला पुकार पुकार कर ये कहता है कि उसने मुसलमानों को मुखातिब नहीं किया, तमाम इंसानों को मुखातिब करते हुए कहता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। कि ए इंसान, किस चीज़ ने तुझे अपने रब से दूर कर रखा है, धोखे में डाल रखा है? वो रब जिसने तेरी तख्लीक़ की, तुझे बनाया और फिर जिस सूरत में चाहा उसे जो है वो ढाल दिया। तो इंसान अपने रब से दूर क्यों है, जबकि अल्लाह ताला भी जो है वो बंदे की शहरक से करीब है? और फिर पुकार पुकार कर ये कहता है कि मेरे बंदे, तो मुझे छोड़कर क्यों चला गया? मेरे पास तो लौट कर आ। बुनियादी चीज़ यही है कि हम अपने रब के पास लौट जाएं। तो मौलाना साहब, आपसे पहला सवाल यही है कि बंदा तो अल्लाह ताला तो अपने बंदों से गाफिल नहीं है। हम ये देखते हैं कि हमारा एक खुदा है, हम उसे बुला बैठते हैं। अल्लाह के इतने सारे बंदे हैं और वो अपने हर बंदे से बहुत करीब है और मुतवज्जे है उसकी जानिब, फिर बंदा दूर क्यों है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस पूरी कायनात का खालिक और मालिक है और इसका सजाने वाला और संवारने वाला है, वो अपने बंदों पर बहुत ही ज़्यादा शफ़ीक़ भी है, आमीम भी है और उसकी शफ़क़त का, उसकी मेहरबानी का कोई अंदाज़ा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, लम्मा खलक़ल्लाहुल खलक़ कतब फ़ी किताबिही व हुवा इंदहु फ़ौक़ल अर्श इन्ना रहमती तग़लिबु ग़ज़बी। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस कायनात की तख्लीक़ फ़रमाई है तो इस कायनात की तख्लीक़ के बाद लौह महफूज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को नोट कर दिया है कि मेरी रहमत मेरे ग़ज़ब पर सबक़त ले जाएगी। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को भी बयान फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यानी हमने अपने ऊपर रहमत को और शफ़क़त को लाजिम कर रखा है। अगर कहीं इसका उल्टा होता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये कहता कि मैंने अपने ऊपर ग़ज़ब को लाजिम कर रखा है, तो वाक़ई आज हम लोग कुत्ते और बिल्ली और न जाने किस किस मखलूक़ के अंदर तब्दील हो चुके होते। हमारे करम और हमारे आमाल इतने बद हैं और इतने बुरे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क़ुव्वत बर्दाश्त देख लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आँखें दी हैं, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आँखें दी हैं, होंठ दिए हैं, ज़ुबान दिए हैं, दिल दिया है, दिमाग दिया है, हाथ दिया है, पैर दिया है, लेकिन
جن آنکھوں کو اللہ رب العزت نے دیا تھا اس کام کے لیے کہ وہ اللہ رب العزت کی قدرت کو دیکھیں، اس کا مشاہدہ کریں، آج انسان اس سے ناجائز چیز کو، محرمات کو دیکھتا ہے۔ جن کانوں کو اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے دیا تھا کہ وہ کان حق کی بات کو سنے اور اچھی باتوں کو سنے، آج وہ موسیقی کا عادی بن چکا ہے۔ جس پیٹ کو اللہ رب العزت نے اس لیے دیا تھا کہ اس کے اندر حلال غذائیں ہیں، آج اس پیٹ کے اندر حرام غذائیں اور حرام مشروبات اس پیٹ کے اندر آتی ہے۔ جس ہاتھ کو اللہ رب العزت نے اس لیے دیا تھا کہ یہ ہاتھ مظلوموں کے لیے اٹھے، غریبوں کے لیے آگے بڑھے، ناداروں کے لیے آگے بڑھے، یہ ہاتھ ہمارا ظلم کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ جس پیر کو اللہ رب العزت نے اس لیے دیا تھا کہ چل کر کے راہ حق پر چلے، ہدایت کے راستے پہ چلے، اچھے راستے پر چل کر کے لوگوں کی مدد کرے، آج یہ پیر ناجائز امور کی طرف، ناجائز کاموں کی طرف چل رہے ہیں۔ یہ زبان جس کو اللہ رب العزت کی بڑائی، اللہ کی کبریائی بولنے کے لیے دی گئی تھی، آج یہ زبان ہماری بکواس کرتی ہے، گالیاں بکتی ہے، نہ جانے کیا کیا افات اور بکواس کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی چیزیں اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی چیزیں، اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اس کا مس یوز ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑی صاف انداز میں، بڑے عجیب و غریب پیرائے میں ایک گلہ اور شکوہ کیا ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا نہیں بچھایا ہے، کہ ہم نے تمہارے لیے جوڑ نہیں پیدا کیے ہیں، کہ ہم نے تمہارے لیے پہاڑوں کو ایک میخ اور کیل کی شکل میں نہیں جمایا ہے، کہ ہم نے تمہارے لیے زمین اور آسمان کو نہیں بنایا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے بنائی ہیں، انسانوں کے لیے بنائی ہیں، لیکن ہماری ان مجرمانہ حرکتوں کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے اس کی منفعت کو سلب نہیں کیا ہے۔ بالکل مولانا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی اللہ کی جو رحمت ہے وہ اس کے غضب پر حاوی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ ہمارے اعمال بد کے نتیجے میں پکڑ نہیں آتی ہے۔ اللہ نے رسی کو دراز کر رکھا ہے، ڈور کو ڈھیلی کر رکھا ہے، ایک وقت معینہ تک۔ سابقہ امتیں آپ کے سامنے ہیں، انہیں قردۃ الخنازیر جیسے قرآن پاک میں ملتا ہے کہ انہیں بندر بنا دیا، انہیں خنزیر بنا دیا، ان کی صورتیں مسخ ہو گئی ان کے اعمال بد کے نتیجے میں۔ لیکن ہم پر اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ ہماری شکلوں کو مسخ نہیں کیا گیا۔ اللہ کی رحمت ابھی بھی ہمارے ساتھ ہے۔ بنیادی چیز یہی ہے کہ ہم اس کی رحمت کی جانب متوجہ کیسے ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو پکار کر کہتا ہے اپنے بندوں سے کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہ کہاں جا رہے ہو۔ ان تمام نعمتوں کا ذکر بھی ہے قرآن پاک میں، اور اللہ کا یہ شکوہ بھی ہے، یہ گلہ بھی ہے کہ اے میرے بندے تو کہاں جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، اگر اولاد نالائق ہوتی ہے، بیٹا نافرمان ہوتا ہے، گھر چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے، تو ماں باپ اس کی طرف شکوہ بھری نظروں سے یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ بیٹے کیوں جا رہے ہو، چھوڑ کر جانے کی وجہ کیا ہے، دریافت کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے یہ دریافت کرتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، میری رحمتیں تو بے پایہ ہیں، میری نعمتیں تو لازوال ہیں، پھر کیوں منہ موڑ کر جا رہے ہو۔ لیکن بندہ ہے کہ پلٹ کر نہیں دیکھتا، بندہ ہے کہ غور نہیں کرتا۔ وہ کون سی چیز ہے جس نے اس کی آنکھوں پر پٹی ڈال رکھی ہے مولانا صاحب؟ انسان کے سامنے جو مادیت ہے، اس کی شہوت ہے، اور اللہ رب العزت سے غفلت ہے، اللہ کی طاقت اور قوت سے جو اس کی بے نیازی اور دوری ہے، اللہ کی عظمت سے جو اس کی دوری ہے، اللہ کی معرفت سے جو اس کی دوری ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ رب العزت سے بہت دور کرنے والی ہیں۔ آج ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کو جانا ہی نہیں۔ جب اللہ کی آپ کو معرفت حاصل نہیں ہے، اللہ کی تعریف آپ کو پتہ نہیں ہے، اللہ کی معرفت آپ کو حاصل نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کی عظمت کا کیا آپ کو احساس ہے؟ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا آدمی جس آدمی کی پوسٹ کو ہم نہیں جانتے ہیں، جس کے مقام کو نہیں جانتے، جس کے مرتبے کو نہیں جانتے، کوئی IAS آ جائے، کوئی اور IPS آ جائے، کوئی اور بڑا آفیسر ہمارے سامنے آ جائے اور ایسے ڈریس میں ہو، ایسے پوشاک میں ہو جو ایک عامیانہ لباس ہے اس کا پوشاک ہے، ظاہر سی بات ہے ہمارے رویے کے اندر، ہمارے برتاؤ کے اندر اس میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر وہ اپنے اصلی روپ کے اندر، اپنی اصلی شکل کے اندر آ جائے تو یس سر نو سر کے علاوہ بھی ہمارے زبان سے کوئی اور جملہ نہیں نکلے گا۔ یہی حال ہے اللہ رب العزت کا۔ آج ہم نے اللہ کو جانا ہی نہیں، اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اس کی کبریائی کو، اس کی قدرت کو، اس کی بڑائی کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا۔
جبکہ اللہ رب العزت کی کبریائی کو، اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کی رحمت کو سمجھنے کے لیے ہزاروں دلائل، لاکھوں دلائل کائنات کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کی رحمت اور شفقت تو اس درجے کی ہے، ورنہ نبی کی وہ دعا نہ ہوتی اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو بخدا آج اللہ کا عذاب آ چکا ہوتا، اللہ کی پکڑ آ چکی ہوتی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث اور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ قیدی آپ کی خدمت اقدس میں لائے گئے، اس میں ایک خاتون تھی، جب وہ آپ کے سامنے آئی تو اپنے بچے کو تلاش کرنے لگی، تلاش بسیار کے بعد ان کو اپنا بچہ ملا، اور جیسے ہی وہ بچہ ملا اس کو اپنے چھاتی سے سینے سے لگایا اور دودھ پلانے لگی، فیڈ دینے لگی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے دیکھا نہیں اس خاتون کو کہ اپنے بچے سے کتنا لاڈ اور پیار کر رہی ہیں، محبت کر رہی ہیں؟ کیا یہ خاتون اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہیں؟ صحابہ کرام نے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول، جبکہ اس کو قدرت بھی ہے تو یہ اپنے بچے کو آگ کے اندر نہیں ڈال سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یہ عورت اپنے اس بچے سے جتنا پیار کر رہی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، رحمت کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی شفقت بے پایاں ہے جو ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن اس کے گن نہیں گا رہے ہیں۔ مولانا صاحب، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ وہ بیان کر رہے تھے، مجمع تھا، بیان کر رہے تھے کہ جو اللہ کے دروازوں کو کھٹکھٹائے گا تو رحمت کے دروازے ضرور کھلیں گے۔ مجمع میں ایک بڑھیا بھی تھی، وہ کھڑی ہوئی اور اس نے کہا، حسن، اللہ کے دروازے کبھی بند بھی ہوتے ہیں جو کھلیں گے؟ ہم یہ تصور کر بیٹھے ہیں کہ اللہ کے جو رحمت کے دروازے ہیں وہ بند ہوتے ہیں، جبکہ دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، یہ دروازے ہمیشہ کھلے ہیں اور ہر آہٹ پر کان لگائے بیٹھے ہیں۔ اللہ کی رحمت کو بھی انتظار ہے کہ میرا بندہ کب آتا ہے، کب متوجہ ہوتا ہے، اور یہ دروازے بھی اس چاپ کے منتظر ہیں جو ایک بندہ توبہ کر کے اللہ کی سمت جانے کے لیے قدم جب آگے بڑھاتا ہے تو شاید یہ آہٹ آسمانوں پر بھی پہنچتی ہے، ان دروازوں تک بھی پہنچتی ہے۔ نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نیاز میں۔ تو بنیادی چیز تو یہی ہے کہ ہم توبہ کر کے جب اللہ کے حضور پہلی بار آنسوؤں سے تر بتر اپنا چہرہ، اپنی جبین اللہ کے حضور پہ جھکاتے ہیں تو شاید وہ لذت ملتی ہے مولانا صاحب، جس کو کہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس لذت کو ہم پائیں تو کیسے پائیں، اس کا ارادہ کریں تو کیسے کریں، اس کا ادراک ہو تو کیسے ہو؟ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب رات کو مصلی پر کھڑے ہوتے تھے تو نیت باندھنے کے بعد میں خیالات میں اور زبان پر یہ الفاظ اور اس طرح کی باتیں لے کر کے آتے تھے اور تصور میں لاتے تھے اور کہتے تھے کہ الہ العالمین، پوری دنیا، پوری کائنات سو چکی ہے، اور جو دنیا کے بادشاہ ہیں وہ بادشاہ بھی سو چکے ہیں، پہرے دار تلواریں لے کر کے اور بھالے لے کر کے ان کے دروازوں پر کھڑے ہو چکے ہیں، ان کی کنڈیاں بند ہو چکی ہیں، ستارے بھی غنودگی کے عالم میں ہیں، اور الہ العالمین آپ کی ذات ایسی ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ کوئی اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، انک علی کل شیء قدیر، آپ کی ذات تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب پورا عالم سو رہا ہوتا ہے، پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اس وقت بھی آپ کا در اور آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہم آپ کے دروازے پر ایک ایسے وقت میں حاضر ہوئے ہیں، تو وہ جو وقت ہوتا ہے تہجد کے وقت کا وقت، وہ بڑا ہی عجیب و غریب وقت ہوتا ہے، اور بندگان خدا کے لیے خاص طور سے جب بھی توفیق ہو جائے، جب بھی احساس ہو جائے اس تعلق سے کہ واقعی ہم نے گناہ کیے ہیں، ہم اپنے ماضی پر نادم و پشیمان ہیں، اپنے اعمال بد پر ہم پشیمان ہیں، فوراً اللہ کے حضور میں انہیں توبہ کر لینا چاہیے اور کہنا چاہیے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اب ان راستوں پر ہم نہیں جائیں گے جن راستوں پر ہم گئے تھے اور گناہ کیے تھے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، جس کو بھی آپ نے کوٹ کیا تھا کہ اللہ رب العزت باضابطہ ایک شعوری طور پر
محسوس طور پر جس کو آدمی محسوس کرتا ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ میں اپنے مجرم کے کندھے پر یوں ہاتھ رکھ کر کے گویا اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میرے بندے ففروا الی اللہ ففروا الی اللہ ففروا الی اللہ. کہاں جا رہے ہو موسیقی کی طرف, کہاں جا رہے ہو شراب خانوں کی طرف, کہاں جا رہے ہو عیاشی کے اڈوں کی طرف, اپنے دامن کو گناہوں سے کیوں تار تار کر رہے ہو؟ آ جاؤ اللہ کی رحمت کی طرف, اللہ کی مغفرت کی طرف. ایک وہ دنیا کا جو مجرم ہے وہ اپنا جرم کر کے حارس سے اور چوکیدار سے اور پولیس سے بھاگتا ہے, لیکن اللہ رب العزت اپنے مجرم کو خود بلاتا ہے کہ آجا میرے بندے, آجا ابھی وقت ہے, میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا, تجھے اپنے دامن عفو و کرم میں جگہ دوں گا. یہ الہ العالمین کے رب العالمین کی ایک غائب درجے کی شفقت اور محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ میں. یہاں ایک سوال ہے مولانا صاحب, دو راستے ہیں یا دو طریقے ہیں. ایک تو ہے کہ بندہ نیکیوں پر نیکیاں کرتا چلا جائے, جی, وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کرے, اور ایک ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا جائے, جی. کوشش کرے کہ گناہ ہوں ہی نہیں. تو آخرت میں سرمایہ کس کا زیادہ ہوگا؟ دونوں بڑی اہم ترین چیزیں ہیں. گناہ سے بچانا جس کو احتیاط اور تقوی کہا جاتا ہے, یہ بہت ہی اہم چیز ہے. ایک آدمی یہ ہے کہ جو صرف نیکیوں پر توجہ کر رہا ہے لیکن گناہوں سے بچنے کی احتیاط اس کے یہاں نہیں ہے, تو غیر محتاط جو زندگی ہوتی ہے اس غیر محتاط زندگی کے اندر گناہوں کی آمیزش ہو جاتی ہے. لیکن وہ شخص جو محتاط ہے اور چاق و چوبند ہے, اس کی نگاہیں بڑی تیز ہیں اور اپنے آپ کو معصیت سے منکرات سے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچاتا ہے, یہ شخص ایسا ہے جس کا مقام اور مرتبہ اور اس کی قدر و منزلت اللہ رب العزت کے یہاں بہت ہی زیادہ ہے. اسی کو احتیاط والی زندگی کہا جاتا ہے اور اسی کو تقوی والی زندگی کہا جاتا ہے. اور قرآن کریم میں ایسے لوگوں کی, متقیوں کی جگہ بجگہ اور جا بجا تعریف بیان کی گئی. یعنی ہوشیار یہ ہے جی جی جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں مولانا صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی عمر کے پیمانے الگ رکھے ہیں. کسی کو لمبی عمر دی ہے, کسی کی عمر تھوڑی ہے. اب ایک انسان ہے, حضرت سعد بن معاذ کا قصہ آپ کو معلوم ہوگا, 36 یا 37 سال ان کی عمر تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت میں شاید 6-7 سال گزرے ہیں, اور جب ان کا انتقال ہوا ہے تو فرشتے آئے ہیں ان کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے. تو موت ہو تو ایسی ہو. ایک وہ انسان ہے جو طویل عمر پاتا ہے, ایک انسان ہے جو مختصر سے زندگی پاتا ہے. اگر مختصر سے زندگی میں گناہوں سے بچا کر اس نے اپنے آپ کو رکھا, آلودہ نہیں ہونے دیا, تو اس سے لمبی عمر پانے والے کے مقابلے میں اس کے پاس کتنا سرمایہ ہے؟ دراصل اس تعلق سے ایک حدیث بڑی اہم ترین ہے جس کو غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے, اور ایک خواب ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جس خواب کو اللہ کے رسول کے دربار میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ 2 صحاب تھے, ایک ہی قبیلے کے تھے اور ایک ہی ساتھ مذہب اسلامی وہ لوگ داخل ہوئے تھے. ایک صاحب بڑے چاق و چوبند تھے, بڑے تیز ترار تھے, تو وہ اللہ کے راستے میں جام شہادت انہوں نے نوش فرمائی ہے. اور اس کے 1 سال کے بعد جو ان کے ساتھی تھے ان کا انتقال ہوا ہے, تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر ہوں, اور جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تھے ان کو بعد میں انٹری مل رہی ہے, اور جو بعد میں جن کا انتقال ہوا, فطری موت ہوئی تھی, ان کو پہلے جنت میں داخلہ مل رہا ہے. تو بڑے حیران ہوئے, پریشان ہوئے, اور طلحہ سے کہا کہ بھئی ابھی تمہارا وقت نہیں ہے, تم پیچھے جاؤ ابھی. تو بڑے حیران و پریشان تھے. اللہ کے رسول سے اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول, شہادت تو یہ بہت ہی بڑا مرتبہ ہے, اور اس کے تعلق سے تو ان کو پہلے جنت میں داخل ہونا چاہیے تھا. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بھئی وہ ساتھی جن کا 1 سال کے بعد میں انتقال ہوا ہے, کہ آپ نہیں دیکھتے ہو کہ ان کے فرض نمازیں, واجبات, نفلی عبادات کتنی زیادہ ہوئی ہیں, اور کتنے زیادہ انہوں نے ان سے سجدے زیادہ کیے ہیں, اور پورے 1 مہینے کو انہوں نے ان سے زیادہ روزہ رکھا ہوا ہے. تو اس کی بنیاد پر ان کے جو نیکیاں ہیں اور نامہ اعمال ہے ان میں اور ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو اگر کوئی ایک آدمی ایسا ہے جو اپنے نیک عمل کو کنٹینیو رکھ رہا ہے اور اس کی عمر زیادہ ہو رہی ہے, تو ظاہر سی بات اس آدمی سے جس کی عمر کم ہوئی ہے نیکیوں میں, تو وہ آدمی اس سے سبقت لے جائے گا. بالکل مولانا صاحب, تو جو سانسیں ہمارے پاس ہیں ان کا بہترین مصرف ہم لیں, اور زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں گناہوں سے دور رہیں, توبہ استغفار کرتے رہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سال بھی دبے پاؤں رخصت ہونے کو, جی نہ جانے کتنے گناہوں نے ہمارے دامن کو آلودہ کیا, نہ جانے کون سی نیکیاں ہیں جنہیں ہم حاصل کرنے میں ناکام رہے. تو ابھی بھی وقت ہے,
ابھی بھی احتساب کا وقت ہے. اس موضوع پہ بھی انشاءاللہ آپ سے طویل گفتگو رہے گی. کوشش ہی کریں گے کہ باضابطہ طور پر ایک ایپیسوڈ رہے احتساب نفس کے بارے میں. لیکن 2 کالرز کو شامل کر لیتے ہیں. نازیہ لکھیم پور سے. جی یاسمین آپ کا بھی استقبال ہے, تھوڑا سا انتظار, بات کریں گے آپ سے بھی. نازیہ آپ کا سوال لے رہے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ, یہ جو مولانا صاحب ہیں, مولانا صاحب نے ہم نے مطلب ایک مسئلہ پوچھا تھا. تو مولانا کی اپنی مطلب آنا جانا نہیں تھا, نہ ان کی بیٹی تھی. تو مولانا صاحب کے دعاؤں کا نتیجے سے آج ماشاء اللہ اپنی کی گود بھی بھر گئی ہے, اور وہ 7 سال کے بعد میں آج گھر آئی ہوئی ہیں. تو ہم بہت شکر گزار ہیں مولانا صاحب کا. اور باجی مطلب جیسے ہمارے جو بڑا بھائی ہیں, تو ان کا مطلب جو ہے ایک اور لیڈیز سے مطلب ان کا واسطہ ہے, وہ واسطہ اب بھی ہے. اور ان کے جو گھر ہے سسرال میں, جس وہ سامنے رہتی ہیں, اور ان کے مطلب پر ڈے کیا اگر اپنی میکے آ جاتی ہے تو انہی کے پاس لیٹنا بیٹھنا سب کچھ, بس یہ تکلیف ہے. اور باجی ایک اور سوال ہے, بس مولانا صاحب سے دعا کر دیجیے گا کہ مطلب ان کے جہاں مولانا صاحب کی دعاؤں میں اللہ پاک نے اتنا شفا رکھا ہے کہ اولاد بھی ہو گئی, 7 سال کے بعد وہ گھر میکے آئی ہوئی ہیں, تو بس اتنا ہو جائے کہ مطلب ان کی اس لیڈیز سے ان کا واسطہ ختم ہو جائے. بس ایک اور سوال ہے. ماشاء اللہ آج کا ٹاپک آپ کا بہت 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 ہی اچھا ہے. ہم نے مطلب جو ہے اکثر دیکھا ہے کہ جو مطلب گناہ ہم جیسے کرتے ہیں, تو کبھی کبھی اللہ پاک ہم سے نماز کی توفیق چھین لیتا ہے, اور کبھی کبھی مطلب نماز کی توفیق چھین لیتا ہے. پھر بعد میں ہم جیسے ندامت کرتے ہیں, اور ہمیں اب جو ہے مولانا صاحب مطلب جو ہے تہجد کا بھی عبادت گزار بنا, لیکن دل میں ہمیشہ یہ ندامت رہتی ہے کہ کیا ہم نے جو اتنا گناہ کیا ہے, کیا میری توبہ قبول ہو رہی ہے یا نہیں. بس اس لیے. ٹھیک ہے نازیہ, بہت اچھے سوال ہیں, تھوڑا سا انتظار. یاسمین آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یاسمین صاحبہ فرمائیے. ہاں باجی, میرے تو ایک سوال ہے کہ بیٹا جو جاتا ہے جاب پہ, تو جاب لگتی ہے پھر چھوٹ جاتی ہے, پھر لگتی ہے چھوٹ جاتی ہے. ہم بہت پریشان ہیں جاب کو لے کر. کاغذ اور قلم آپ کے پاس ہے بہن؟ ہاں ہم موبائل پہ, ابھی ٹی وی لائٹ تو چلی گئی ہے لیکن ارے موبائل میں دیکھ رہے ہیں. جی بہتر, آپ اس کو ریکارڈ کرنے کا بھی انتظام کیجئے, مولانا صاحب انشاءاللہ وظیفہ ضرور بتائیں گے. کوئی اور سوال بھی ہے؟ ہاں میں تو یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ میں ہمیشہ نماز پڑھتی ہوں, لیکن میں نماز پڑھتی ہوں تو اس میں نہ بھٹک جاتی ہوں, جسے کبھی بھول جاتی ہوں, کہیں کہیں دوسرے خیالوں میں آ جاتا ہے, پھر بھول جاتی ہوں, لیکن نماز پڑھتی ہوں پوری, کبھی چھوڑتی نہیں ہوں. جی مولانا صاحب. دراصل وسوسے اور خیالات اس طرح کے جو آتے ہیں وہ پیشاب کی شیٹوں سے, قطرات سے نہ بچنے کی وجہ سے آتے ہیں. تو تھوڑا سا احتیاط رکھیں. اس طرح سے کبھی کبھی ہوتا ہے, نہ جانے نہ انجانے میں اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں, تو اس سے بھی احتیاط کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ میں نہیں, بالکل چاق و چوبند اور مستعد ہو کر کے نماز پڑھنا چاہیے. کاہلوں کی طرح نماز نہیں پڑھنا چاہیے. تو انشاءاللہ العزیز جو اس طرح کا سہو وغیرہ ہوتا ہے, خیال آتے ہیں, انشاءاللہ العزیز یہ خیال کم ہو جائیں گے. اور جب نماز آپ مکمل کر لیں, سلام پھیر لیں دائیں بائیں, تو اپنے سیدھے ہاتھ کو پیشانی پر سر پہ رکھ کر یا قوی ہو یا قوی ہو یا قوی ہو آپ 11 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ العزیز آپ کا حافظہ بھی مضبوط ہوگا, اور اس طرح کے جو نسیان غالب ہو جاتا ہے نماز میں, اس سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ. جاب کے لیے جو مسئلہ جاب کا ہے ہمارا, یا عزیز ہو اس کو آپ کثرت سے پڑھتے رہیں, یا روزانہ 100 بار پڑھ لیں. دراصل اس کے ساتھ میں روزہ بھی ہے, 7 روزے رکھیں اور 7 دن اس کو 1000 مرتبہ پڑھیں. تو انشاءاللہ العزیز اگر کسی کی نوکری چھوٹ بھی گئی ہے تو اس کو نوکری مل جائے گی, اور جہاں وہ جاب چاہ رہا ہے انشاءاللہ العزیز وہاں اس کو نوکری جاب مل جائے گی. تو روزہ بھی اگر رکھ لیں 7 روزہ, اور روزانہ 1000 مرتبہ اس کو پڑھ لیں تو زیادہ مناسب ہوگا. عبد المالک چودھری صاحب فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے. عبد المالک بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھوٹی سی گزارش, جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, سوال بتائیے. جی ہاں, میں گوہاٹی سے کہہ رہا ہوں, بہت دن سے کوشش کر رہا تھا, اللہ کا شکریہ آج لگ گیا آپ لوگوں کو. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. بتائیے. کل مجھے دیوبند کی طرف سے ایک وہ ملا ہے, ایک میسج ملا ہے, وہ قنوت نازلہ کے بارے میں.
जी बेहतर। नूर जहां साहिबा का सवाल, जी जी जो हालत जी 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 आपका सवाल हम तक पहुंच गया। नूर जहां साहिबा का सवाल ले लेते हैं। जी बताइए बहन, आपका सवाल क्या है? एक ख्वाब की ताबीर जानना है बहन की। हाँ जरूर बताइए बताइए। हाँ, जो ख्वाब में हमारी अम्मा ये आकर देखी, हाँ। उधर से चोर आ रहे, चोर आने से एक पोटली कपड़ा की है, उसमें पैसे रखे हुए हैं, तो चोर लेके जाएंगे, सबके पैसे हैं, मेरी बहन के बच्चों के सब पैसे हैं उधर। वो गली में से चोर आके पैसे ले जाएंगे। हमारे में अम्मा का इंतकाल भी हो गया जी। वो इंतकाल में होगा, ख्वाब में आके बता रही चोर आके पैसे ले जाएंगे। अच्छा। फिर उसके बाद हमारा बड़ा भाई है उधर बाहर जाके उधर छुप के देख रहा चोर आए बोले। चोर आने की आवाज आने से चोर नहीं आए, उधर से गाय आई। गाय आने के बाद भैया का आड़ा रास्ते में खड़ गया। खड़ने के बाद वो गाय को दुम को फिरा रहा भैया। फिराने के बाद उसका होने के बाद हमारी बहन को एहसास हो रहा चोर आके हमें पैसे लेके जाएंगे, ऐसा एहसास हो रहा। हमारी अम्मी ऐसा बोल दी हमारी ठीक है बहन को ख्वाब में आके। ठीक है, और एक ठीक है। सवाल है, किस वक्त में ख्वाब था? सुबह? ये ख्वाब आपने कब देखा था? सुबह सवेरे देखा है? हेलो, एक सवाल है मेरे पड़ोस का लड़के की दिमागी हालत कमजोर है बिल्कुल, इसके लिए बस दुआ कीजिए। क्या दुआ करना है? बस ये मोहम्मद हसनैन का नाम है, नाम लेके दुआ कीजिए मौलाना साहब से। बस यही जरूर दिमागी जरूर। हालत कमजोर, बहुत ठीक। कमजोर है, बस अल्लाह की ठीक है, आपका सवाल पहुंच गया बहन। एक पहली कॉलर है हमारी नाजिया, उनके दो सवालात महफूज है। मौलाना साहब, उस औरत से एक तरह से ये जो रिश्ता है या गलत ताल्लुक है वो ख़त्म हो जाए, उसके लिए कोई वजीफ़ा? अवलन तो जो मामलात हैं इनके, उन खातून से मैंने शायद गालिबन ये कहा था कि या वाजिदो इसका विर्द करती रहें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनके शौहर उनकी तरफ माइल होंगे। और सूरतुल जुमा को जुमे के बाद, जुमे की नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ लिया करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये उनके लिए बहुत ही कारगर होगा और उनसे मोहब्बत भी होगी, और जिसकी तरफ उनका दिल थोड़ा सा राग़िब है उससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ नफ़रत भी पैदा होगी। जी, दूसरे सवाल के लिए नाजिया थोड़ा सा इंतजार। इस्माइल भाई से बात कर रहे हैं। जी इस्माइल भाई फरमाइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे एक क्वेश्चन करना था कि जब फर्ज नमाज पे जब ठहरते हैं तो चौथी रकात में जब वो हाफिज इमाम साहब जब क़याम में बैठे रहते हैं, जब हम जाके उसमें जुड़ जाते हैं तो क्या हमें पूरा सवाब मिलेगा? ठीक है, चौथे रकत में शामिल होने पर शायद ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, चौथी रकात, तीसरी रकात या कुछ भी मस्जिद में दाखिल होते हैं तो क़याम में बैठते हैं ना, वो क़याम में बैठने के टाइम पे जो हम जाके जम जाते हैं ताबे इमाम के, तो हमें पूरा सवाब मिलेगा या कैसे करना चाहिए? उस टाइम पे जमना चाहिए या नहीं? ठीक है भाई, थोड़ा सा इंतजार। खुशनुमा साहबा, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहन। बाजी, हमारा सवाल है, प्लीज थोड़ा सा लंबा टॉपिक बात है, उसमें बाजी पूरा सुन लीजिएगा सवाल। जी बताइए। बाजी, हमारा सवाल ये है कि हमारे जैसे वालिद के इंतकाल के बाद जब भी हम छोटे छोटे थे तो हमारे भाइयों की शादी हुई थी। 2 भाइयों के पापा ही मतलब शादी करके इंतकाल हो गया था, तो छोटे पर से ही देख रहे थे भाभियां मतलब बहुत जैसे तेजी टाइप की थी। फिर जब अम्मी ने परवरिश की, जो 2 भाइयों की शादी नहीं हुई थी, उन लोगों ने हम दोनों बहनों की परवरिश की थी। फिर इत्तेफाक से मतलब वो घर से अलग होना चाहिए तो अलग भी कर दी, लेकिन भाभी बहुत तेज थी। अब मसला ये है कि भाभी जब भी मतलब भैया भाभी से लड़ाई होती थी, अगर अम्मी मेरी समझा देती थी तो भाभी जो है अम्मी को भाई से मिलने के लिए मना कर देती थी। अब भाभी ऐसे करते करते मतलब शादी के काफी साल हो गए हैं। अब फिर भाभी भैया से मतलब कोई बात हुई, अम्मी ने फिर सोचा कि अपने बेटे को डांट करके अब बहू बेटों में नहीं करवा दिया जाए। अब इतना भाभी के जवाल मतलब इतना जलाल, इतना शैतान सवार है कि मेरी अम्मी से मिलने नहीं दे रही। अब बाजी, अम्मी की उम्र मतलब 80-85 साल हो गई है, हम दोनों बहनें, क्या हम लोगों से हक नहीं बाजी कि हम मतलब भाई बहन से मिल सकते? बिल्कुल बिल्कुल, क्या करें मौलाना साहब? नहीं, इसमें तो इंसानियत की बात है, मुरव्वत की बात है, यहाँ तो रिश्तेदारी की बात है। वहाँ कोई हक़ नहीं बनता है कि वो अपने शौहर को अपने माँ से या अपने बहनों से मिलने के लिए रोके। उनके जो जायज़ अपने मुतालबात हैं वो अपने जगह पर हैं,
لیکن ان کو یہ رائٹ نہیں ملتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو منع کر دے تو اپنی ماں سے نہیں مل سکتے، باپ نے سے نہیں مل سکتے، یا اپنی بہنوں سے بھائیوں سے نہیں مل سکتے. یہ غلط طریقہ ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے ان کو. اور ان کے لیے ایک وظیفہ ہے، ایک یا نافع اس کو پڑھ سکتے ہیں وہ لوگ. انشاءاللہ العزیز ان کے دل کے اندر تھوڑا سا رحمت اور شفقت آئے گی اور ان کا دل نرم ہوگا انشاءاللہ العزیز. مولانا صاحب، ایک ماں نے بچے کو پالا پوسا بڑا کیا، شادی بیاہ کی، وہ بہنیں جو بڑے ارمان سے بھابھی کو لے کر آئیں، اب یہ جو تعلقات میں کھٹائی یا کھٹاس پیدا ہوتی ہے، تعلقات خراب ہوتے ہیں، یا یہ دنیا مکافات عمل ہے. آج وہ ایک بیٹے کو ماں سے ملنے نہیں دے رہی، کل کو ان کی بھی اولاد ہے، اگر یہ سلوک ان کے ساتھ ہو تو ان پہ کیا گزرے گی؟ یہ چیز ہمارے سماج میں لوگ نہیں سوچتے ہیں. بہرحال بات کریں گے اس پر، لیکن یہاں جو ایک سوال اسماعیل بھائی کا ہے، چوتھی رکعت میں اگر انہوں نے شامل ہونے کی یا کچھ قیام کی بات کی ہے یا قادے کی بات کی ہے، وہ لیکن مسئلہ آپ کے حضور. دیکھیے، جہاں تک رکعت کا مسئلہ ہے، اگر چوتھی رکعت میں کوئی شخص جا کر شامل ہو جاتا ہے، امام رکوع کے اندر ہے، رکوع اس کو مل جاتا ہے تو رکعت مل جاتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص رکوع میں جا کے شامل ہو جائے یا تحیات میں جا کے شامل ہو جائے، امام کے سلام پھیرنے سے پہلے وہ جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، تو اس شخص کو جماعت کا ثواب مل جائے گا. تو بہت سے لوگ ہیں جو مسجد میں داخل ہوئے، دیکھتے ہیں کہ امام التحیات میں بیٹھا ہے تو سوچتے ہیں کہ جناب اب یہ سلام پھیر دے، اس کے بعد پھر ہم اپنی نماز پڑھ لیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں شامل ہو سکتا ہوں تو شامل ہو جانا چاہیے، اور آپ کو اس وقت میں کم سے کم التحیات پڑھ لینا چاہیے امام کے پیچھے. اس کے بعد پھر آپ کھڑے ہو کر کے اپنی نماز کو مکمل کریں. اب بات سمجھ میں آ گئی. بہت شکریہ مولانا صاحب. ساجد بھائی آپ سے مخاطب ہیں. مختار بھائی تھوڑا سا انتظار. جی ساجد بھائی سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیے میں چاندپور سے بول رہا ہوں. جی آپ کا استقبال ہے. سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے بچے کچھ فرمادار نہیں ہو رہے، بالکل بھی بدجازی کرتے ہیں ہماری بھی اور اپنے پریوار کی. چھوٹا سا سوال ہے ساجد بھائی. پنج وقتہ نمازوں کی پابندی پنج وقتہ نمازوں کی پابندی آپ سے ہو جاتی ہے؟ آپ جی وہ تو بات صحیح ہے، لیکن ہم نے بہت کوشش کے بارے میں، لیکن ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار. مختار بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ مختار بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی ہمارے لیے روزی کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے، اور دوسرے ہمارے سب کے بچوں کے لیے دعا کریے. ہماری ایک بہن بیمار ہے، ان کے لیے بھی دعا کریے. ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار. کئی سوال ہمارے پاس ہیں مولانا صاحب، سوالات بہت زیادہ ہیں. اختصار کے ساتھ آپ کے پاس آ رہے ہیں. جیسے ایک صحابی نے کہا تھا کہ جب میں نے سرکشی اللہ کی نافرمانی کی تو اس کا اثر کبھی بیوی میں دیکھا، کبھی بچوں میں دیکھا، کبھی اپنی سواری میں دیکھا. تو یہ بچے نافرمان ہیں، بہت سے گھروں کا مسئلہ ہے. جب ہم خود اللہ کے فرما بردار نہیں تو بچے کیسے فرما؟ ظاہر سی بات ہے، جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو خوش کرنا چاہے گا، تو بندے کبھی خوش نہیں ہو سکتے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ پہلے اللہ کو خوش کریں، اللہ کو راضی کریں، 5 وقتہ نماز پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد میں یہ دعا جو آیت کریمہ میں بتلا رہا ہوں اس کو 3 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. یہ ہمارے اکابرین کی، سلف صالحین کی یہ روایت بھی ہے، ان کے اوراد و وظائف میں یہ باتیں شامل نہیں ہیں. اس کو آپ پڑھیں ہر فرض نماز کے بعد 3 بار. بالکل ماں صاحب، دعاؤں سے ہم نے تقدیر بدلتے دیکھی. جی بہن یہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا. اور ایک ادھر محمد حسنین، جیسے انہوں نے کہا دماغی طور پر وہ بچہ کمزور ہے، اس کا نام لے کر دعا کر دیں. تو پہلے آپ سے دعا کی درخواست ہے، پھر روزگار کا مسئلہ بھی ہے. الہ العالمین محمد حسنین کو اور دیگر جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، متعلقین و محبین ہیں، ان تمام لوگوں کو ہر طرح کی بیماریوں سے شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور تمام لوگوں کو رزق حلال بھی نصیب فرمائے. آمین. روزگار کے لیے کوئی مسئلہ؟ روزگار کے لیے اللہ الصمد اس کو روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور
اس کے ساتھ ساتھ میں نے بہت سارے وظیفے بتلائے ہیں. ایک وظیفہ اس میں سے ایک بھی ہے کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ لیا کریں. سورہ اخلاص ایک بار پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ العزیز یہ وظیفے بہت ہی مؤثر ہوں گے آپ کے. بالکل. مولانا صاحب ابھی نماز کا ذکر ہوا. نماز میں بڑی طاقت ہے اور اللہ کو پکارنے کا یا اس کی رحمت کو طلب کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. زندگی میں دکھ سکھ آزمائشیں پریشانیاں مشکلات آتی رہتی ہیں تو ہم اللہ سے نماز کے ذریعے کیسے مدد طلب کریں؟ دیکھیے مختلف نمازیں ہیں. جو فرض نمازیں ہیں ان فرض نمازوں کے علاوہ واجبات کے علاوہ صلاۃ الحاجت ہے, صلاۃ التوبہ ہے, صلاۃ الکسوف ہے, صلاۃ الخسوف ہے, تحیۃ المسجد ہے, تحیۃ الوضو ہے. یہ سارے نماز ہیں. ایسے ہی ایک نماز یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کے حالات یا مسائل آپ کے ساتھ میں درپیش ہو جائیں یا کوئی وبائی بیماری کا نزول ہو جائے آسمان سے تو ایسے وقت میں قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور قنوت کے معنی ہوتے ہیں دعا کے, نازلہ کے معنی ہوتے ہیں مصیبت کے. یعنی وہ نماز جو مصیبت کے وقت میں پڑھی جائے ایسی نماز کو قنوت نازلہ کہا جاتا ہے. اور قنوت نازلہ دراصل ایک دعا ہے جس مخصوص دعا کو جہری نمازوں میں خاص طور سے پڑھا جاتا ہے اور فجر کی نماز میں خاص طور سے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. فجر کی نماز میں آخری رکعت میں جب امام رکوع سے کھڑا ہوتا ہے تو وہاں قوما کی حالت کے اندر کھڑے ہو کر کے اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت الی آخر ہی یہ دعا ہے. اس دعا کو پڑھی جاتی ہے. یعنی جب وبائی بیماریاں ہوتی ہیں تو ان کو بھی دور کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. ہاں اس وقت بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے. جی جی. 2 کالرز اور ہیں. زاہدہ صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ زاہدہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیے بہن. جی ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارا لڑکا لوگ تو ایک 6 مہینہ سے ابھی ویزا کے لیے اپلائی کی ہوئی, ویزا آ رہا ہے لیکن ٹکٹ ہو نہیں پا رہا ہے باہر جانے کے لیے. اور دوسری سوال یہ ہے کہ ہمارا ڈاکٹر اسلم خان سے ہم کو مطلب دوا کے لیے دریافت کرنا تھا. ان سے بات نہیں کر پا رہے ہیں, تھوڑا ان سے درد بدن میں پورا رہتا ہے جوڑ میں, وہ دوا کے لیے ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں. جی ہمارے طرف سے بولیے گا. ضرور بہتر. ویسے دعا کروائیے گا, بہت پریشان. زاہدہ صاحبہ جب ڈاکٹر اسلم خان صاحب ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں پروگرام کے آخری حصے میں تو ہیلپ لائن نمبر جو ہے ان کے وہ ٹی وی اسکرین پر آپ فلیش ہوتے دیکھتی ہیں. ان ہیلپ لائن نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتی ہیں اور ان سے آپ براہ راست کرتے ہیں لیکن بات نہیں ہو پاتا ہے, رنگ ہوتا ہے اٹھاتے نہیں ہے لوگ. چلیں آپ کا یہ شکوہ بھی کوشش کریں گے کہ دور ہو جائے. اسما صاحبہ آپ سے مخاطب ہے, فرمائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت دن کے بعد فون لگا, بہت شکریہ. 4 سال سے پروگرام دیکھ رہی میں, ڈیلی لگانے کی کوشش کرتی تو لگتا نہیں فون. چلے جی میرے 2 سوال ہے. جی یہ سورہ مزمل کا سورہ گھر میں پڑھ سکتے کیا؟ ہمارے پاس آٹو چلاتے کاروبار میں برکت نہیں. جی جی گھر میں پڑھ سکتے کیا سورہ مزمل کا سورہ؟ پھر تکبیر پہ کون سا درود شریف پڑھنا چاہیے؟ کس پر؟ دوسرا سوال تکبیر پہ کون سا درود شریف پڑھنا چاہیے؟ ذرا کاروبار کے واسطے ہماری دعا کریے. بہن سورہ مزمل سے متعلق سوال تو سمجھ میں آیا, دوسرا سوال ذرا دہرائیے ٹھہر کر. تعلق سے جو درود شریف ہے وہ کہاں پڑھنے کی بات ہو رہی ہے؟ تکبیر پہ تکبیر کی بات کہہ رہی ہیں؟ تکبیر پہ پڑھتے نا تسبیح شریف کون سا پڑھنا چاہیے؟ تسبیح پر؟ ہاں میرے خیال میں تسبیح کہہ رہی ہیں. تسبیح کہہ رہی جی ہیں. ہاں کوئی حرج نہیں, آپ تسبیح پہ پڑھ لیں یا اپنی انگلیوں پہ درود شریف کو گن لیں, کوئی مذاقہ نہیں ہے. اور بہت سے لوگ تسبیح پہ پڑھتے ہیں, حالانکہ اگر انگلیوں کے پوروں پہ پڑھا جائے تو یہ اور زیادہ مناسب ہوگا, اس معنی کر کے جب اللہ رب العزت کل قیامت کے دن حساب و کتاب لے رہا ہوگا ان اعضاء جوارح سے پوچھا جائے گا تو یہ پورے بھی گواہی دیں گے کہ ہاں ان پوروں پر اللہ کا نام لیا گیا تھا, درود شریف پڑھی گئی تھی اور اللہ کی عظمتوں اور تقدیس کے ان کو گنا گیا تھا. تو کوئی حرج نہیں, اگر آپ درود شریف کو پوروں پہ پڑھنا چاہتے ہیں, تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی مذاقہ نہیں.
جی سورہ مزمل گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، اور خاص طور سے اگر آپ کی کوئی شاپ ہے، دکان وغیرہ ہے تو وہاں پڑھ لیں، کوئی فیکٹری ہے تو وہاں پڑھ لیں، انشاءاللہ بڑے نفع ہے اس کے اندر، اور کم سے کم 3 بار اس کو پڑھا کریں سورہ مزمل کو۔ جی بیٹی کو باہر جانے کا مسئلہ درپیش ہے، ویزا تو تقریباً شاید لگ گیا ہے، ٹکٹ نہیں ہو پا رہا، اس کے لیے کوئی وظیفہ؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور جب بھی ویزے وغیرہ کے لیے آپ جائیں تو یا سبوح ہو، یا قدوس ہو، یا غفور ہو، یا ودود، اس کو آپ ورد کرتے ہوئے جائیں، انشاءاللہ آپ کا مقصود جلدی ملے گا اور مسئلے جلدی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نازیہ کا وہ سوال جو آج کے ایپیسوڈ سے متعلق ہے، گفتگو سے متعلق ہے کہ ہم گناہ تو ہو جاتے ہیں ہم سے، کیسے یہ سمجھیں کہ توبہ قبول ہو گئی ہے، یا ہمیں توبہ کی توفیق کیسے ملے، کچھ اس طرح کا سوال ہے۔ دیکھیے یہ جو احساس پیدا ہوا دل کے اندر کہ بھئی ہم سے جو گناہ ہوا ہے وہ غلط ہے، وہ غلطی ہے، اس احساس کا پیدا ہو جانا توبہ کے دروازے کو کھولنے کے لیے کافی ہے۔ یہ احساس پیدا ہونا انسان کو اللہ کے طرف رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے اور مائل کرتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، روئے گا، گڑگڑائے گا، اپنے گناہوں سے نادم و پشیمان ہوگا تو اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، نبی کا سچا وعدہ ہے، ہمیں ان وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے گمان کر لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے توبہ کو قبول کر لیا ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک بہن کا سوال جنہوں نے ایک بچے کی دماغی حالت محمد حسنین کے بارے میں کوئی وظیفہ بھی دریافت کیا ہے، اور ایک ان کا بہت لمبا خواب ہے، والدہ دنیا سے جا چکی ہیں، پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ چور آئے گا، وہ سامان لے جائے گا، وہ خواب آپ نے سنا ہے، تعبیر کیا ہے؟ لیکن جو کہ بچہ ہے وہ پڑھ نہیں سکتا ہے اس دعا کو، تو یا اگر وہ پڑھ سکے بچہ تو اس دعا کو یا قویو یا قویو کو 11 مرتبہ خود پڑھ لے، ورنہ گھر میں جو بھی ذمہ دار حضرات ہیں وہ لوگ پڑھ کر کے اس بچے پر دم کر دیا کریں۔ اور جہاں تک اس خواب کا مسئلہ ہے، اس خواب کے تعلق سے یہ بات میں کہوں گا کہ آپ کی زندگی کے اندر نشیب و فراز آئیں گے، حالات آئیں گے، کچھ پھر اس کے بعد حالات ٹھیک ہوں گے، اس کے بعد پھر حالات آ سکتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ صلاۃ التوبہ کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک تسبیح، درود شریف کی ایک تسبیح، اور ایسے ایک استغفار کی ایک تسبیح آپ ضرور مکمل کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو حالات سے محفوظ فرمائے گا۔ 2 کالرز اور ہیں، خورشیدہ صاحبہ آندھر پردیش سے، تھوڑا سا انتظار بہن، آپ سے پہلے سجاد بھائی سے مخاطب ہیں سیتا مڑھی بہار سے۔ جی بتائیے سجاد بھائی۔ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سجاد بھائی۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ آج ہمارے دیش میں کافی خوف ہے مسلمانوں کو۔ ہاں بھائی آپ سے رابطہ نہیں رہا، لیکن آپ کا جو موضوع ہے، آپ کا جو سوال ہے، انشاءاللہ اس سلسلے میں تھوڑی سی رہنمائی ضرور مل جائے گی آپ کو۔ خورشیدہ صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں۔ جی بتائیے بہن، سوال کیا ہے؟ ہلو جی بہن فرمائیے۔ راہ نجات پروگرام؟ ہاں راہ نجات میں ہی ہیں آپ، فرمائیے۔ خورشیدہ کا نام صحیح ہے کیا وہ نام؟ کیونکہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کا بولے تھا، تو میں پروگرام میں 2 بار دکھایا تھا، مجھے کوئی سمجھ میں آیا نہیں۔ خضر علیہ السلام ایک بچے کو قتل کیوں کرتے وہ بولنا چاہیے۔ پروگرام زیادہ بہت اچھا کرتا ہے، ہمیں کتنے سال سے دیکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ کے سوالات بھی پہنچ گئے۔ خورشیدہ نام کیسا ہے مولانا صاحب؟ خورشیدہ نام اچھا ہے، جس کے معنی تابناک کے ہوتے ہیں، درخشندہ تابناک۔ اب انہوں نے دریافت کیا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس میں حضرت خضر ایک بچے کو ہلاک کر دیتے ہیں، اس میں پیچھے اس کے مقصد کیا کار فرما تھا وہ جاننا چاہ رہی ہیں۔ رضوان بھائی کا سوال لے رہے ہیں۔ جی بتائیے بھائی، سوال کیا آپ کا؟ ہلو، میری لڑکی کا لڑکا ہے نا، دونوں ہاں بہت مستی کرتے ہیں اور بہت گالی بولتے ہیں۔ کتنے بڑے بچے ہیں؟ جی وہ بڑا والا 5 سال کا ہے، اسکول پڑھتا ہے، گھر میں آتے برابر بہت شیطان پنا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، 5 سال کا ہے تو دوسرا بھی اس کے آس پاس ہی ہوگا۔ مولانا صاحب یہی وہ عمر ہے جہاں بڑی گہرائی سے نظر رکھنی شروع کر دینی چاہیے۔ اب ماحول ہو سکتا ہے اسکول کے آس پاس کا ماحول ہو، اسکول میں کچھ اس طرح کے بچے ہوں، اب گھر والے کنٹرول کریں تو کیسے کریں؟ مستی کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جی جی مستی کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، بچے مستی کریں گے ہی کریں گے۔ رہی بات گالی دیتے ہیں تو وہ تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی بات ہے، اور میں کہوں گا کہ آپ کم سے کم اپنے گرد و پیش کے حالات کو، اپنے گھر کے حالات کو دیکھ لیں۔
یہ بچے کن کے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, محلے میں کس کے ساتھ میں کھیلتے ہیں, اس کو دیکھیں. اور ہوتا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں انسان یا بچہ وہ باہر ہی سے لے کر کے آتا ہے. اگر آپ کے گھر کا یہ ماحول نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہیں باہر سے لے کے آ رہا ہے. باہر کس کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہے, پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا, اس پہ آپ کو قدغن لگانی پڑے گی, روک لگانا پڑے گا یہیں پہ, ورنہ پھر یہیں سے وہ بد زبان ہو جائے گا اور یہیں سے گالم گلوچ اس کے طبیعت میں, اس کے ضمیر میں آ جائے گی, تو پھر آگے چل کر نقصان دہ ہوگا. تو اچھی بات ہے آپ کو احساس ہوا ہے اور آپ کا شعور بیدار ہوا ہے, تو ابھی سے اس کا علاج شروع کر دیجیے. اس کا علاج بھی ضرور جانیں گے مولانا صاحب. مجاہد بھائی کا سوال لے لیں. مجاہد بھائی سوال بتائیے. مجاہد بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی ہمارے گھر میں تھوڑا پریشانی ہے, برکت نہیں ہے, اس لیے کوئی دعا بتائیے. ٹھیک ہے. انیس بھائی فون لائن پر موجود ہیں. جی ہیلو. جی انیس بھائی فرمائیے. جی فیصل بھائی جاننا چاہتے ہیں, یہ جو ہے پڑھنے میں تھوڑا سا باجی کمزور سا لگتا ہے اور کھیلنے میں بہت آگے ہے, اور اس کا نام ہم جاننا چاہتے ہیں محمد فیصل کے مطلب کیا ہے اور کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ محمد فیصل کیسا نام ہے مولانا صاحب؟ اچھا نام ہے ماشاءاللہ, اور ناموں کے بھی ماشاءاللہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. بہتر نام, عمدہ نام. اب پڑھنے میں دل نہیں لگاتا, کھیلنے میں تو بہت اچھا ہے. اس کو تھوڑا سا علم کی ترغیب دیں اس کو. اور یہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ بچے اسکول سے آتے ہیں بس وہیں چھوڑ دیا, کیا پڑھا ہے کیا لکھا ہے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں لیتے. اپنی نگرانی میں ماں باپ کو جہاں ہم اور کاموں کے لیے تھوڑا وقت نکالتے ہیں, کچھ وقت نکال کر کے بچوں کے ساتھ میں بیٹھنا چاہیے. ان کا ہوم ورک کیا ہے, کیا کام ملا ہے, ان کی ڈائری میں کیا لکھا ہوا ہے, آگے ان کی کیا تیاری ہے, ماں باپ کو اس کی بھی خبر رکھنی چاہیے. اگر اس کی خبر لیں گے, رکھیں گے, تو ایک دباؤ, اس کا پریشر اس کے دماغ میں رہے گا کہ ماں باپ ایکٹیو ہیں ہمارے تعلق سے. ورنہ اگر آپ آئے اور اس بچے کو اس کے حال پہ آپ نے چھوڑ دیا, تو جیسا آپ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑا ہے وہ بھی آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دے گا اور پھر کھیلنے میں لگ جائے گا. بالکل, یعنی موٹیویشن بہت ضروری ہے, ترغیب, تحریک, تحریس, جو بھی نام دیتے ہیں, کئی طریقوں سے بچوں کو سنبھالنا پڑتا ہے. اس موضوع پہ انشاءاللہ کبھی ہم مولانا صاحب سے ایک ایپیسوڈ کی صورت میں رہنمائی لیں گے. امام الدین صاحب آپ سے مخاطب ہیں, فرمائیے بھائی سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں 2-3 سوال ہے. پہلا سوال, ہمارے گھر والے کی سسٹر چلی ہوئی ہے. ہاں پہلا سوال. بھائی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے. پہلا سوال دہرائیے. جی جی پہلا سوال دہرا دیجئے. ایک میں یہ کہہ رہا تھا, ہمارے گھر والے کی سسٹر چلی ہوئی ہے, تو وہ آج 1 سال ہوگی. آپ کے گھر والی کی سسٹر چلی گئی ہے, کہیں چلی گئی ہے وہ آپ کی؟ 1 سال ہو گئے گزرے ہوئے. اچھا گزرے ہوئے. جی جی ہاں انتقال ہو گیا. ہاں تو وہ ان کے بعد میں اس کا دل ایسا کرتا ہے, بھی جی اٹھتا ہے, کبھی رونے لگ جاتی ہے, کبھی پریشان ہوتی ہے کہ وہیں چلے جاؤں یہاں چلی جاؤں, کبھی رونے لگتی ہے, یعنی کہ اتنی برے حال ہو جاتے ہیں اس کے. آج 1 سال ہو گیا لگ بھگ. ٹھیک ہے بھائی. دوسرا سوال, اللہ انہیں صبر جمیل عطا کرے. دوسرا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے جو ابھی قرآن شریف پڑھ رہی ہے, اور اس کا یہ کہ دماغ تھوڑا کم ہے. وہ یہ پوچھ رہی تھی میری بچی کا دماغ کیسے سے, کون سی دعا سے ایسا ہو جو میں کامیاب ہوں. ٹھیک ہے, اور بھی کوئی سوال ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ میری جو میڈم ہے وہ یہ پریشانیاں کرتی ہے کہ وہ جو ہمارا سسٹر چلی ہوئی تھی اس کے بعد میں کو ختم فاتحہ نہیں لگائی, اور بولی ختم فاتحہ لگانی چاہیے. میں نے کہا بھی ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے, جو گزر گیا اس کے لیے دعا کر دینی چاہیے, نہیں تو میں اس کو یاد نہیں کرنا چاہیے. وہ پوچھ رہی کہ ختم فاتحہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار امام بھائی. کلیم بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی ہمارا سوال ہے, ہماری ایک بیٹی تھی, اس کا 1 دسمبر کو انتقال ہو گیا. سمرید کا. ہم اس کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں مولانا. بالکل, اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے. اللہ رب العزت سمرین کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے, بال بال کروٹ کروٹ ان کو چین و سکون نصیب فرمائے,
اللہ رب العزت ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، ہم تمام لوگوں کو اور ان کے اعزاء اقربا کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ مولانا صاحب ایصال ثواب کے لیے جیسے کہ ایک بھائی نے بھی سوال کیا کہ شاید کچھ فاتح خوانی میں تاخیر ہو گئی یا چوک ہو گئی، اب جو ان کی اہلیہ کے دل پہ پریشانی ہے، وہ شاید ندامت ہے، کچھ جدائی کا اپنی بہن سے احساس ہے، وہ تڑپ تڑپ کر روتی ہیں، تو کیا کیا جائے؟ ایک کام تو یہ کر لیں کہ ایک تسبیح یا صبور ہو یا صبور ہو یا صبور ہو اس کو پڑھ لیا کریں، ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کریں۔ اور رہی بات یہ ہے کہ ایصال ثواب وغیرہ، اس سے خود مرحوم کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کی روح کو فائدہ پہنچتا ہے، اور ایصال ثواب کرنے والوں کو بھی دلی سکون ملتا ہے۔ تو گاہے بگاہے قرآن شریف کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کروا دینا چاہیے، کچھ درود شریف وغیرہ، آیت کریمہ وغیرہ پڑھ کر کے ایصال ثواب کروا دینا چاہیے۔ اس سے مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے اور ایصال ثواب پہنچانے والوں کو بھی طبعی اور دلی سکون ملتا ہے کہ ہاں ہم اپنے مرنے والے کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ چونکہ ایک گہرا ربط ہوتا ہے، روحوں کا تعلق ہوتا ہے، تو ایک روح کے چلے جانے سے دوسری روح کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کو بے چینی ہوتی ہے، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ صبر آ جائے گا، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ بچی دماغ اس کا تیز ہو جائے یا حافظہ تیز ہو جائے، یا ذوالجلال والاکرام، خاص طور سے جو بھی علم حاصل کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے وظیفہ ہے، یا ذوالجلال والاکرام اس کو 11 مرتبہ بادام کی گری پر دم کر لیں، اس کو صبح شام ایک ایک گری، دوپہر میں ایک ایک گری کھا لیا کرے، تو انشاءاللہ العزیز ان کا دماغ کافی تیز ہوگا اور ماشاءاللہ اچھا چلے گا۔ ایک سوال ہے مولانا صاحب، ہم جب بنی اسرائیل کے حالات دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کی نافرمانی حد سے بڑھی، سرکشی حد سے بڑھی، بغاوت حد سے بڑھی، تو اللہ نے عذاب کا کوڑا نازل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر جب وہ ندامت کرتے ہیں، ان کا اظہار کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تو اللہ کی رحمت پھر انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ اپنے موضوع کی طرف بھی آ رہے ہیں، ایک سوال کی طرف بھی آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، فرمایا ہے قرآن میں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم لئن شکرتم وآمنتم، کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں پر عذاب نازل کرے، تمہیں پریشانیوں میں مبتلا کرے، جو بھی ہے ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اچھے حالات طلب کرنا، امن، سکھ، چین، شانتی، یہ سب چیزیں طلب کرنا کیسے کرے اور کتنا ضروری ہے؟ اللہ رب العزت نے اس عذاب کی وجہ کو بھی اس آیت کریمہ میں بیان کر دیا ہے، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم اللہ رب العزت پر ایمان لاؤ اور شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا۔ پتہ یہ چلا کہ عذاب جو ہو رہا ہے یا پریشانی اور جو آفت آ رہی ہے، ان دونوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ایمان میں کہیں کمی ہو رہی ہے اور شکر گزاری میں کہیں کمی ہو رہی ہے، ان دونوں کمیوں کی وجہ سے اللہ مشکلات لاتا ہے، حالات لاتا ہے، پریشانیاں لاتا ہے۔ تو بندوں کو خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں مجھ سے کمی ہو رہی ہے، اس لیے بنیاد پر یہ حالات آئے ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، تو ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ایمان کی اصلاح کرنی چاہیے، اس کو قوی تر بنانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا خوب خوب شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنا چاہیے، اور کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے شکوہ اور گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بندے سے اگر اللہ تعالیٰ کے تعلق سے شکوہ گلہ کریں گے تو حالات اور مزید خراب ہوں گے اور پریشانیاں آئیں گی۔ اللہ کے حضور شکوہ کریں، اللہ کے حضور گلہ کریں، اور ان تمام نمازوں کا جن کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، ان تمام نمازوں کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کریں۔ ایک بہن ہے ارشانہ، اگر آپ کا نام ہم صحیح لے رہے ہیں بہن تو آپ بتائیں کہ آپ کا سوال کیا ہے۔ بہن فون لائن پر موجود ہیں آپ؟ ہاں ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو سوال بھی بتائیے۔ ہاں ہمارا نام ہے عرفانہ انجم۔ ہاں عرفانہ انجم۔ جی عرفانہ صاحبہ فرمائیے۔ ہاں ہمارے باجی ہمارے ایسا خواب دکھا کہ ہمارے بازو میں فلیٹ ہے، تو فلیٹ میں ایسے 3 دھارا ہے، اور ایک دھار میں 3 دھارا کے بیچ میں یا باسیتو لکھا ہوا ہے، تو ہم کیا بول رہے ہیں، ہم کھلا پڑھ رہے کہ یا باسیتو، اور ہمارے شوہر کا ہم کو خواب دکھا، کل رات میں ہم پریشان بیٹھے تو ایک نقاب والی جیسا میڈم آئے ہمارے پاس، تو ہم بولے کیوں بیٹھے، تو ہم نے بولے ہم بیٹھے، تو اتنے میں ہم آپ کو ہمارے بازو میں ایک دم اجالا دکھ رہا، اجالے کے بعد میں ہم کیا بول رہے ہیں ادھر پلستر شروع ہے، تو اتنے میں ہمارے شوہر آئے تو بولے کھولو دروازہ، بولے کھٹکھٹ آ رہی، تو ہم نے بولے کون ہے، تو بولے ہم ہے، ان کا انتقال ہوگا،
تو بولے چلو چلو، تو ہم کیا بول رہے ہیں ان کو کہ دیکھو ہم نہیں جانتے تھے آپ کو، ہم بہت رو رہے، ہم نہیں جانتے تو ہم نے سیدھا ہمارے دوسرے روم میں لائے، تو ہم نہیں جانتے تھے آپ کو، تو ہم کیا بول رہے ہیں ان سے مت جاؤ، تم مت جاؤ، اور ہم کیا بول رہے یا اللہ ہماری مدد کر، یا اللہ ہم کو اچھا رکھ، تو اتنا بولے ہم نے میڈم۔ اور ایک سوال دوں آپ کو؟ دے دیجیے جی۔ ہمارے خواب میں کتے بہت دکھ رہے، تو ہمارے گھر میں سے ہم نے ادھر سے کتے آئے نا، 3 جی جی کتے۔ جی بہن، آپ کے تینوں سوال پہنچ گئے۔ یا باسطوں جو انہوں نے دیکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو بہتر ہے ماشاءاللہ، ان کے لیے اچھا ہے، اور رزق کے دروازے کو کھولنے والی چیز ہے جی، اور اس کا ورد بھی کرنا چاہیے کم سے کم 100 بار۔ بالکل، وقت بہت کم ہے۔ خواب کی تعبیر کتے کے حوالے سے ہو چاہے ان کے شوہر کے حوالے سے، دیکھیے یہ جو خواب ہے، یہ خواب کوئی بہتر خواب نہیں ہے، جی، اس سے بہتر اس کے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کم سے کم 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو آپ پڑھنا شروع کریں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ جی، بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے۔ انشاءاللہ کل بھی آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور موضوع کے تعلق سے، تو انشاءاللہ انتظار رہے گا تمام ناظرین کو۔